बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने और सुनने वाले तमाम नाज़रीन और सामीन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। JTR मीडिया हाउस के प्रोग्राम आपके मसाइल का हल के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान समीउल्लाह दाऊद अब्बासी। नाज़रीन कराम, रोज़ाना की तरह आज भी इंडिया, अबू धाबी और दुनिया के बेशतर ममालिक से और पाकिस्तान के 10 से 12 मुख्तलिफ़ शहरों से पूछे गए आपके सवालात हमारे सामने मौजूद हैं। ताहम इन सवालात की तरफ बढ़ने से पहले मैं आज के मेहमानान गिरामी का आपके सामने तारुफ़ कराना चाहता हूँ। हमारे आज के पहले मेहमान मुफ्ती उवैस साहब हैं। आप दारुल इफ्ता जामिअतुर रशीद के सीनियर मुफ्ती और जामिअतुर रशीद के सीनियर उस्ताद हैं। इसके अलावा आपकी बहुत से मौज़ूआत खुसूसन सीरत पर बहुत सारी तसानीफ़ मौजूद हैं। हमारे आज के दूसरे मेहमान मुफ्ती मोहम्मद साहब हैं। आप रईस दारुल इफ्ता और शेखुल हदीस जामिअतुर रशीद और तखस्सुस फ़ी फ़िक़्हिल मामलातिल मालिया के डायरेक्टर हैं। हमारे आज के तीसरे मेहमान मुफ्ती फ़ैसल अहमद साहब हैं। आप शोबा तखस्सुसात के सीनियर फ़ैकल्टी मेंबर, जामिअतुर रशीद के सीनियर उस्ताद और दारुल इफ्ता जामिअतुर रशीद के सीनियर मुफ्ती हैं। इसके अलावा कालम निगारी और सहाफ़त की दुनिया की भी मारूफ़ शख्सियत हैं। तो नाज़रीन कराम, आज के सवालात की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला सवाल मुफ्ती मोहम्मद साहब से है और ये सवाल सऊदी अरब से मुख्तार साहब ने पूछा है। इनका सवाल ये है, अगर एक आदमी बग़ैर एहराम के मक्का में दाखिल हुआ तो उस पर उम्रा का दम तो होगा, लेकिन क्या उस पर हज का दम होगा या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मीक़ात से बग़ैर एहराम के गुज़रने की वजह से एक ही दम लाज़िम होता है, उम्रे का अलग और हज का अलग लाज़िम नहीं होता। अलबत्ता अगर किसी का उम्रे के बाद हज करने का भी इरादा है, वो यहाँ आफाक से पाकिस्तान, हिंदुस्तान या किसी दूसरे मुल्क से जा रहा है हज के लिए, तो वो तमत्तो भी कर सकता है, क़िरान भी कर सकता है। तो अगर वो तमत्तो या क़िरान करेगा तो उस पर एक सफ़र में दो इबादतें हज और उम्रा जमा करने की वजह से शुक्राने के तौर पर जो दम लाज़िम होता है वो तो बहरहाल होगा, लेकिन मिकात से गुज़रने की वजह से उम्रे के लिए अलग और हज के लिए अलग दम नहीं होगा, एक ही दम होगा। जज़ाकल्लाह। अगला सवाल सऊदी अरब से अब्दुल्ला बेग साहब का है और ये पूछते हैं, अगर औरत हज के दौरान चेहरे का पर्दा ना करे तो हज और उम्रा हो जाएगा या नहीं? देखें, आम तौर पर लोग ये समझते हैं कि हज के दौरान चेहरे के पर्दे की ज़रूरत नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि इस तवील सफ़र में और हुजूम में चेहरे का पर्दा एहराम की हालत में ख़ास तौर से, जबकि हिजाब चेहरे पर भी नहीं लगना चाहिए, चूँकि औरत का एहराम चेहरे में होता है, तो चेहरा ढांकना उसके लिए या चेहरे पर कोई नकाब डालना वो जायज़ नहीं होता। उसके लिए तदबीर ये की जाती है कि छज्जे वाली टोपी पहनी जाती है और उस पर हिजाब डाला जाता है ताकि पर्दा भी हो जाए और एहराम की ख़िलाफ़ वर्जी भी लाजिम ना आए। तो अगरचे ये मुश्किल है, लेकिन बहरहाल ये शरीयत का हुक्म है और औरत का चेहरा ही हुस्न का मरकज़ है, लिहाजा चेहरे का पर्दा हज के दौरान लाजिम है, बल्कि उस मुक़द्दस इबादत और उस मुक़द्दस जगह में इसकी अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे वहाँ इबादत का सवाब बढ़ जाता है, इसी तरह वहाँ गुनाह की शनाअत और कबाहत भी बढ़ जाती है। तो इसलिए चेहरे का पर्दा लाजमी करना चाहिए, लेकिन अगर किसी खातून ने इसमें गफलत की और चेहरे का पर्दा नहीं किया तो हज और उम्रा उसका बहरहाल हो जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा कि चेहरे का पर्दा न करने की वजह से उसका हज नहीं हुआ या उसको कोई जनायत का दम देना लाजिम हो जाए, ऐसी बात नहीं है। अगला सवाल साकिब शब्बीर साहब का है और ये पूछते हैं, मक्का मुकर्रमा में 16 दिन का क़याम था, इस दौरान 5 दिन के लिए जद्दा आ गया, अब जद्दा में नमाज का क्या हुक्म है और वापस मक्का जाकर क्या हुक्म है? इरादा तो शुरू में था आपका 16 दिन के क़याम का, उस वक्त तो आपको पूरी नमाज ही पढ़ना लाजिम थी, यानी मिना और अराफात के दिनों को शामिल करके अगर 15 दिन या उससे ज़्यादा क़याम हो तो फिर आदमी मुकीम होता है और उस पर पूरी नमाज पढ़ना लाजिम होता है। लेकिन जब आप मक्का से फिर वापस 5 दिन के लिए जद्दा आ गए तो अब एक जगह क़याम 15 दिन नहीं रहा। अब ना जद्दा में 15 दिन क़याम है, ना वापसी पर मक्का में 15 दिन क़याम होगा, तो इसलिए आप जद्दा में भी मुसाफिर होंगे, वापस मक्का जाएंगे तो भी आप मुसाफिर ही होंगे और आप कसर करेंगे, इत्माम नहीं करेंगे।
اگلا سوال عبدالقدیر صاحب کا ہے اور یہ پوچھتے ہیں بقیع کو جنت البقیع کہنا صحیح ہے یا بقیع الغرقد؟ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ جنت البقیع کہنا صحیح نہیں کیونکہ یہ ایک قبرستان ہے۔ یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ اس کو جنت البقیع کہنا اس بنا پر صحیح نہیں ہے کہ وہ قبرستان ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس کا اصل نام بقیع الغرقد ہی تھا کسی زمانے میں، چونکہ غرقد ایک پودے کا نام ہے، ایک خاردار جھاڑی سی ہے، تو وہ درخت وہاں زیادہ ہوا کرتے تھے، تو اس لیے اس کو بقیع الغرقد کہا جاتا تھا۔ لیکن پھر جب وہ قبرستان بن گیا اور اس میں تقریباً 10,000 صحابہ کرام اور اس کے بعد بہت سارے تابعین اور بہت سارے صلحاء مدفون ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ مومن کی قبر اس کے لیے روضۃ من ریاض الجنہ ہوتی ہے، یعنی جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہوتی ہے، یا گناہگار فساق و فجار کفار کے لیے وہ جہنم کا ایک گڑھا ہوتی ہے۔ تو چونکہ وہاں اولیاء اللہ، صلحاء، تابعین، صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی تعداد مدفون ہے، تو اس لیے اگر اس کو اس بنا پر جنت کہا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بہرحال اس کو بقیع الغرقد نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ غرقد وہ پودا ہے کہ جب آخر میں دجال آئے گا اور دجال کے جو حواری ہوں گے یہودی، ان کے ساتھ جب قتال ہوگا مسلمانوں کا، تو وہ جس پتھر کے پیچھے چھپیں گے وہ خود بتا دے گا کہ یہ ہے چھپا ہوا میرے پیچھے، اسے قتل کرو۔ جس درخت کے پیچھے چھپے گا وہ کہا جائے گا کہ اس کو قتل کرو، یہ یہاں چھپا ہوا ہے۔ لیکن یہ جو غرقد کا پودا ہے یہ اطلاع نہیں کرے گا، یہ اس یہودی کی گویا حفاظت کرے گا۔ تو اس کو یہود کی طرف منسوب کیا گیا کہ یہ یہودیوں کا درخت ہے اور ان کا وفادار درخت ہے، تو اس لیے بقیع الغرقد تو نہیں کہنا چاہیے، اور جنت البقیع کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، نیک فال لیتے ہوئے۔ یہ کہ یہاں چونکہ زیادہ تر صلحاء اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے مدفون ہیں، تو اس لیے اس کو جنت البقیع کہا جاتا ہے، تو یہ صحیح ہے کہنا، کوئی حرج نہیں۔ اگلا سوال بالاکوٹ سے عابد گل صاحب کا ہے اور یہ پوچھتے ہیں کہ میدان محشر میں لوگوں کو ان کے والد کے نام سے بلایا جائے گا یا والدہ کے نام سے؟ حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ والد کے نام سے پکارا جائے گا، تو دعونا لاسماء آبائکم، تمہیں تمہارے والد کے نام سے پکارا جائے گا، تو اسی کا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اگلا سوال بھی آپ سے ہی ہے اور یہ سوال انوار الحق صاحب نے پوچھا ہے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ ایسی کتاب کا حوالہ بتا دیں جس میں حنفی مسلک کی نماز صحیح احادیث سے ثابت ہو۔ اکثر دوست کہتے ہیں کہ تم لوگوں کی نماز احادیث میں نہیں۔ دیکھیں، ایک کتاب تو عربی میں ہے الدلائل السنیہ کے نام سے، اس میں حنفیہ کی نماز کے دلائل جتنے بھی ارکان ہیں اور جو بھی حنفیہ کا نماز کا طریقہ ہے اس کے بارے میں حدیث سے دلائل دیے گئے ہیں۔ یہ تو علماء کے لیے ہے، عوام کے لیے کوئی ایسی کتاب ہے یا نہیں ہے تو فی الحال ذہن میں نہیں ہے کہ کسی نے اس پر کوئی کلام کیا ہو۔ عربی میں تو یہ کتاب جو میں نے ذکر کی یہ بھی ہے، اس کے علاوہ اور بھی کتب ہیں، لیکن اردو میں عوام کے لیے اس پر کسی نے کام کیا ہے یا نہیں ہے میرے سامنے نہیں ہے۔ سننے میں آیا ہے کہ مولانا اسماعیل طورو صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے، لیکن ابھی وہ چھپی نہیں ہے، تو معلومات کرتے رہے، انشاءاللہ پتہ چل جائے گا۔ جزاک اللہ مفتی صاحب۔ اگلا سوال مفتی فیصل احمد صاحب سے ہے اور یہ سوال قاسم ہزاروی صاحب نے پوچھا ہے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ انتخابات میں جو سیاہی انگوٹھے پر لگائی گئی ہے وہ 2 دن بعد اتری، کیا اس صورت میں وضو ہو گیا اور نمازیں درست ہو گئیں یا نہیں؟ جی، وضو بھی ہو گیا، نمازیں بھی درست ہو گئیں۔ یہ جو سیاہی ہوتی ہے اس کا رنگ رہتا ہے، کوئی تہ نہیں چڑھتی، اور جب صرف رنگ ہو جیسے مہندی وغیرہ کا رنگ ہوتا ہے تو اس سے وضو میں کوئی خلل نہیں آتا۔ اگلا سوال ریاض سے منظور احمد صاحب نے پوچھا ہے اور سوال ان کا یہ ہے کہ فیس بک پر جو اس طرح کی پوسٹیں شیئر کرتے ہیں کہ اللہ لکھیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھیں، کیا یہ ٹھیک ہے اور ہمیں یہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ جی، اس میں دونوں طرف سے مسئلہ ہے، یعنی جو لوگ اس طرح کی پوسٹیں بنا کے بھیجتے ہیں ان کا کیا حکم ہے، اور پھر پوسٹ آپ کے پاس آئے تو آپ کیا کریں۔ تو اس قسم کی پوسٹیں عام طور پہ اس لیے بنائی جاتی ہیں کیونکہ لوگ اس کو زیادہ رسپونڈ کرتے ہیں اور اس سے ان کی ریٹنگ بڑھتی ہے یا ویورشپ بڑھتی ہے، لائکس بڑھتے ہیں۔
تو ظاہر ہے کہ دنیاوی مقاصد کے لیے وہاں پر ذکر اللہ کو لایا جا رہا ہوتا ہے، کوئی خاص دعوتی مقصد عام طور پہ لوگوں کا نہیں ہوتا. یعنی کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ عام طور پہ کوئی دینی کام نہیں کر رہے ہوتے، لیکن وہ اس طرح کی کوئی بات لکھ دیتے ہیں اور اس کو فارورڈ کر دیتے ہیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس پہ رپلائی کریں. تو ایسے لوگوں کو ذکر اللہ کو یعنی خاص جب مقصود ہو اور جب اس کا کوئی موقع ہو تو اسی موقع پہ فارورڈ کرنا چاہیے، اور عام طور پہ اس طرح صرف اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے اس طرح سے بھیجنا یہ جائز نہیں ہے، مکروہ ہے. اور آپ کے پاس اگر اس طرح کا کچھ آ جائے جس میں اس طرح آپ کو دینی طور پہ جذباتی بلیک میل کیا جا رہا ہو کہ بھئی آپ اللہ ضرور لکھ دیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیں یا صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیں، تو آپ پر لکھنا ان کے کہنے کی وجہ سے واجب نہیں ہوتا. البتہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے تو آپ زبان سے درود شریف پڑھ لیں. اگر کوئی السلام علیکم کہتا ہے آپ زبان سے جواب دے دیں. تو اس قسم کی چیزیں تو کر لیں، لیکن آپ پر یہ واجب نہیں ہے کہ تحریری طور پہ ان کو کوئی جواب دیں. تو اس قسم کی چیزوں کو عام طور پہ اگنور کرنا چاہیے تاکہ یہ کم سے کم آپ کے پاس آئیں. آپ جتنا اس کو جواب دیں گے، رپلائی کریں گے، اتنا ہی ان لوگوں کی ہمت بڑھے گی، وہ اور اس کو فارورڈ کریں گے. تو آپ کو جواب دینا ضروری نہیں ہے. اگلا سوال مری سے عبداللہ صاحب کا ہے اور یہ پوچھتے ہیں کہ ایک تحقیق کے مطابق فارمی مرغی میں سور کے اجزاء ہوتے ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ کیا فارمی مرغی نہیں کھانی چاہیے؟ جی، فارمی مرغی میں سور کے اجزاء کیسے آئیں گے یہ تو سمجھ سے بالاتر ہے. البتہ اس کی خوراک میں ہو سکتے ہیں. تو خوراک جو ہے اس میں پاکستان کے اندر جو خوراک ہے اس میں بعض دفعہ اس طرح کے ایشوز اٹھے تھے، لیکن جو عام خوراک ملتی ہے تو وہ دو طرح کی ہوتی ہے. جیسے KNN والے یہ کہتے ہیں کہ ہم نباتاتی سورس سے بناتے ہیں خوراک، اور اس طرح کی خوراک ملتی بھی ہے. یعنی ایسی پولٹری فیڈ جو کہ حلال ذرائع سے بنتی ہے یقینی طور پہ یہ بھی دستیاب ہے مارکیٹ میں، اور بہت سارے پولٹری فارمز میں وہ استعمال ہو رہی ہے. اور ایسی پولٹری فیڈ بھی ہے جس کے اندر ناپاک چیزیں بھی جیسے خون اور اس طرح کی آلائشیں وغیرہ یہ چیزیں بھی استعمال ہو رہی ہیں، اور اس کا پھر کھلانا جو ہے اس پولٹری فارم والے کے لیے جائز نہیں ہوگا، کیونکہ نجس چیز کا کھلانا جانور کو ٹھیک نہیں ہے. لیکن بالآخر جب وہ آپ کے پاس ایک اینڈ پروڈکٹ کے طور پہ آتی ہے تو اس میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر کسی جانور نے نجاست ہی کھائی ہو اور پھر اس نجاست کا اتنا اثر ہو کہ اس کے گوشت میں بھی بو آ گئی ہو تو اس کو پھر جلالہ کہا جاتا ہے، اور اس کا کھانا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا. تو عام طور پہ جو مرغی بازار میں ملتی ہے اس کے گوشت میں بو نہیں ہوتی، تو اس لیے یہ جلالہ میں داخل نہیں ہے. تو استعمال کرنا اس کا اس لحاظ سے شرعاً غلط نہیں ہے. البتہ اس سے ہٹ کر ویسے جو پولٹری ہوتی ہے، کیونکہ اس کو بہت جلدی اس کو بڑھایا جاتا ہے، گروتھ اس کی بہت زیادہ تیزی سے ہوتی ہے، تو لہٰذا صحت کے حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے اس کا بہت زیادہ کھانا نقصان دہ ہے. تو کھانا حرام نہیں ہے لیکن بہت زیادہ کھانا نقصان دہ ہے. تو اس کی بہت زیادہ یعنی چکن پہ ہی زیادہ رہنا اور سبزی اور دیگر چیزوں پہ کم رہنا تو یہ پسندیدہ نہیں ہوگا، لیکن باقی جائز ہے، حلال ہے. جزاک اللہ مفتی صاحب. اگلا سوال عامر بشیر صاحب کا ہے اور یہ پوچھتے ہیں کیا شیئر مارکیٹ میں پیسے لگانا جائز ہے؟ جی، شیئر مارکیٹ میں پیسے لگانا، ایسے لگانا عجیب سی تعبیر ہے، اس سے لگتا ہے کہ جوئے پہ پیسے لگ رہے ہیں. تو یعنی شیئرز خریدنا جائز ہے یا نہیں یہ پوچھ رہے ہیں. تو شیئرز خریدنا ایسی کمپنیوں کا جن کا کور بزنس اور جو اصل ان کا بزنس ہوتا ہے وہ حلال ہو تو وہ جائز ہوتا ہے شرائط کے ساتھ. تو اس میں سہولت اس چیز میں ہوتی ہے جیسے میزان انڈیکس ہے تو انہوں نے ایک لسٹ دی ہوتی ہے کمپنیوں کی. اگر ان کمپنیوں میں سے کسی کو آپ چن لیتے ہیں تو وہ پھر یہ ذمہ داری آپ کی ختم ہو جاتی ہے کہ وہ حلال بزنس ہے یا نہیں. لیکن اس کے باوجود بھی اس کی جو مزید شرائط ہیں کہ آپ ان کو حرام ارننگز سے بچانے کے لیے کوئی خط لکھیں، AGM میں آواز اٹھائیں، تو کوئی ای میل کر دیں، تو یہ بہرحال آپ کی ذمہ داری کے طور پہ رہے گا تاکہ اس کام کی نسبت آپ سے کٹ سکے، کیونکہ وہ آپ اس کے شیئر ہولڈر ہوتے ہیں، اونر ہوتے ہیں اس کمپنی کے کسی بھی درجے میں، اور اس کمپنی میں جو بھی کام ہو رہا ہوتا ہے وہ آپ کی طرف منسوب ہو رہا ہوتا ہے. تو آپ کو اپنی برات کے لیے اور اپنی صفائی کے لیے یہ ایک خط لکھنا ہوتا ہے. اور اگر کوئی حرام ارننگز بھی آ رہی ہیں تو ان کو آپ کو صدقہ بھی کرنا ہوگا. تو حرام ارننگز کا پتہ جو ہے وہ انکم اسٹیٹمنٹ سے چلتا ہے، اور عام طور پہ جو انکم اسٹیٹمنٹس میری نظر سے گزری ہیں اس میں وہ حرام ارننگز اصل جو نفع ہوتا ہے اس کا 1% بھی کبھی نہیں ہوتا. تو اگر آپ 1% صدقہ کر دیا کریں جو بھی آپ کے پاس شیئر سے آمدنی آ رہی ہے تو امید ہے کہ یہ پورا ہو جائے گا، کور ہو جائے گا. تو شیئرز کا کاروبار جائز ہے. اسپاٹ سیل ہونی چاہیے
ٹھیک ہے. ادھار یا فارورڈ سیل فیوچر سیل نہیں ہونی چاہیے. پھر جو اسپاٹ سیل ہو وہ حلال بزنس کے اندر ہو, حلال کمپنی کے اندر ہو, اور پھر آپ اس میں آواز بھی اٹھائیں AGM وغیرہ کے اندر یا ای میل کے ذریعے, اور کوئی حرام ارننگس آئے تو اس کو صدقہ بھی کریں, تو آپ کے لیے شیئرز میں پیسے لگانا جائز ہے. اگلا سوال علی گڑھ سے محمد مشتاق ندوی صاحب نے پوچھا ہے. سوال ان کا یہ ہے کہ دو لوگ ایک کاروبار اس طرح شروع کرتے ہیں کہ ایک شخص 1 لاکھ روپیہ لگاتا ہے اور دوسرا 3 لاکھ. جو شخص 3 لاکھ لگا رہا ہے وہ کام بھی کرے گا جبکہ 1 لاکھ لگانے والا کام نہیں کرے گا. کیا اس طرح سے شرکت درست ہے؟ اگر ہاں تو وہ نفع اور نقصان کس طرح طے کریں گے؟ تفصیل سے بیان فرما دیں. جی, انہوں نے جو بتایا اس کے اندر ایک شخص کا 25% حصہ ہے, دوسرے کا 75% حصہ ہے, اور 75% حصے والا جو ہے وہ کام بھی کر رہا ہے. تو 25% والے نے اگر یہ شرط لگائی ہے کہ وہ کام نہیں کرے گا, وہ سلیپنگ پارٹنر کے طور پہ رہے گا, تو پھر حکم یہ ہے کہ 25% والے کا نفع 25% سے زیادہ نہیں ہو سکتا. تو اب نفع نقصان میں یہ یا تو یہی رکھیں 75 اور 25 رکھ لیں, یا اس سے کوئی کم رکھیں, یعنی 80 اور 20 رکھ لیں, 85 اور 15 رکھ لیں. یعنی 25% والے کا جو نفع ہوگا وہ ہمیشہ 25% سے کم ہوگا. تو ایک تو یہ شرط ہوگا. باقی یہ کہ جو نقصان اگر خدا نخواستہ ہوا کوئی, تو اس صورت میں نقصان جو ہے وہ ان کا جو کیپٹل کا پروپورشن ہے اسی کے مطابق ہوگا. یعنی 25% والے کو 25% نقصان برداشت کرنا ہوگا, اور 75% والے کو 75% نقصان برداشت کرنا ہوگا. اگلا سوال لاہور سے نائلہ صاحبہ کا ہے, اور یہ پوچھتی ہیں ایک شخص کے پاس ناجائز مال, گھر اور پلاٹ ہے, وہ توبہ کرنا چاہتا ہے, کیا وہ یہ ساری چیزیں بغیر ثواب کی نیت کے اپنی بیٹی کو دے سکتا ہے, جبکہ بیٹی بھی جانتی ہے کہ یہ سب ناجائز ہے؟ جی, اگر وہ اس پر ندامت اس کو ہو گئی ہے اور وہ صدقہ کرنا چاہتا ہے, تو اگر اس کی بالغ بیٹی مستحق زکوٰۃ ہے تو وہ اگر یکمشت ان کو یہ چیزیں دے دیتا ہے تو اس کی گنجائش دی جا سکتی ہے. جزاک اللہ مفتی صاحب. اگلا سوال مفتی اویس صاحب سے ہے, اور یہ سوال کوئٹہ سے بلال احمد صاحب نے پوچھا ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ مچھر کپڑوں پر بیٹھ جائے اور اسے مار دیں تو کیا کپڑے ناپاک ہوں گے یا پاک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسا خون جو بہنے والا ہو وہ خون نجس کے حکم میں ہوتا ہے, اور جو خون بہنے والا نہ ہو وہ نجس کے حکم میں نہیں ہے. تو لہذا مچھر سے جو خون نکلتا ہے وہ اتنی مقدار میں نہیں ہوتا کہ جس کو یہ کہا جائے کہ یہ بہنے والا خون ہے. تو اگر یہ خون جسم پر لگ جائے یا کپڑے کے کسی حصے پر لگ جائے تو اس سے کپڑا یا بدن ناپاک نہیں ہوتا, اور اس کے ہوتے ہوئے نماز ہو جاتی ہے. اگلا سوال انڈیا سے مومن صاحب نے پوچھا ہے, اور ان کا سوال یہ ہے کہ منی, مزی اور پیشاب کی کتنی مقدار کپڑے پر لگنے سے کپڑا ناپاک ہوگا, اور ایسے کپڑے میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ ان نجاسات میں سے اگر کوئی نجاست اتنی مقدار میں لگ جائے کہ اس کا سائز 1 درہم کی بقدر یا اس سے زیادہ بنتا ہے, تو ایسی صورت میں اس نجاست کو زائل کرنا, ختم کرنا ضروری ہے. اور اس نجاست کے ہوتے ہوئے اگر نماز پڑھ لی جائے نماز بھی نہیں ہوتی. اور اگر اس کا سائز 1 درہم یعنی 5 روپے کا جو سکہ ہمارے ہاں چلتا ہے عام طور پر اسی کے بقدر بنتا ہے, تو اگر اس سے کم ہے تو ایسی صورت میں اگر نماز پڑھ لی تو نماز تو ہو جائے گی, لیکن بلا وجہ اس نجاست کو زائل نہ کرنا, ختم نہ کرنا, یہ بری بات ہے. اگلا سوال اسد صاحب نے ابو ظہبی سے پوچھا ہے, اور ان کا سوال یہ ہے کہ اگر بیت الخلاء میں آب دست کے وقت ٹوائلٹ شیٹ سے پانی کا چھینٹا بدن پر لگا ہو تو جہاں چھینٹا لگا ہے صرف اس جگہ پانی بہانا ہوگا یا پھر غسل کرنا ہوگا؟ نیز اگر صرف اس جگہ پر پانی بہا کر عبادات کی گئی ہوں تو ان کا کیا حکم ہوگا؟ جی, اگر نجس پانی کے قطرات جسم کے کسی حصے پر لگ جائیں اور وہ قطرات اتنے ہوں کہ اس کی جو مجموعی مقدار بنتی ہے وہ 1 درہم کے بقدر یا اس سے زیادہ بنتی ہے, تو ایسی صورت میں اس جگہ کا دھونا ضروری ہے, غسل کرنا ضروری نہیں ہے. اور اگر اس سے کم بنتا ہے تو اس صورت کے اندر بھی اس جگہ کو دھونا تو ضروری ہے, لیکن بلا وجہ اگر اس نے نماز پڑھ لی نماز بھی ہو جاتی ہے, لیکن بلا وجہ نہ دھویا جائے تو یہ ناپسندیدہ بات ہے, بری بات ہے. اگلا سوال ممبئی سے انصاری محترمہ صاحبہ نے پوچھا ہے, اور ان کا سوال یہ ہے کہ پہلی باری میں نفاس کا خون 20 دن میں بند ہو گیا, لیکن 15 دن بعد دوبارہ خون دیکھا, اس کا حکم بتا دیں. نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے, تو اس مدت کے دورانیے میں جتنا بھی خون آئے گا وہ نفاس کے حکم میں ہے. تو لہٰذا اگر 15 دن کے بعد یا 20 دن کے بعد وقفہ رہا اور پھر اس کے بعد اس مدت کے دوران دوبارہ خون جاری ہو گیا تو یہ بھی نفاس کے حکم میں ہوگا, اور وہی احکام جاری ہوں گے جو نفاس کے خون آنے کے بعد شرعی طور پر لاگو ہوتے ہیں.
اگلا سوال ابو ظہبی سے محمد الیاس صاحب کا ہے اور یہ پوچھتے ہیں کیا ایسی کوئی روایت ہے کہ مسواک اگر جیب میں ہو تو حادثہ پیش نہیں آتا؟ جی اس طرح کی کوئی روایت تو نہیں مل سکی کہ جس کا مفہوم یہ نکلتا ہو کہ اگر مسواک جیب میں ہو تو اس کے رکھنے کی وجہ سے کوئی حادثہ پیش نہیں آتا۔ البتہ عبداللہ حجویری رحمہ اللہ کی طرف یہ بات منسوب ہے کہ انہوں نے مسواک کی جو فوائد بیان فرمائے تو ان فوائد کے اندر ایک فائدہ یہ بھی ذکر فرمایا کہ اگر کسی کی جیب میں مسواک ہو تو اس بات کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچائے گا۔ روایت نہیں ہے، کسی بزرگ کا مقولہ ہے یا اس کی طرف منسوب کوئی بات ہے۔ اگلا سوال بھی مسواک سے متعلق ہے اور یہ سوال اقرار صاحب نے ملتان سے پوچھا ہے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ کیا مسواک کرنے کا کوئی طریقہ سنت سے ثابت ہے؟ جی مسواک کا جو طریقہ ہے افضل اور مستحب طریقہ، سنت میں کوئی خاص کیفیت نہیں آئی، البتہ اس کے کرنے پر مختلف قسم کے فضائل آئے ہیں، لیکن جو فقہاء نے افضل اور بہتر طریقہ لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ مسواک کو دائیں ہاتھ میں پکڑ کر دانتوں پر اس طرح ملا جائے کہ دائیں طرف سے بائیں طرف اور عرضاً کی جائے، لمبائی کے اندر نہ ہو بلکہ چوڑائی کے اندر ہو۔ پہلے اوپر والے دانتوں کو صاف کیا جائے، پھر اس کے بعد جو نیچے والا حصہ ہے اس کو صاف کیا جائے اور یہ عمل 3 مرتبہ دہرایا جائے، اور پھر اس کے بعد زبان کے اوپر مسواک کی جائے، لیکن زبان کے اوپر جو مسواک کرنی ہے وہ عرضاً نہیں کرنی، چوڑائی میں نہیں کرنی بلکہ لمبائی میں کرنی ہے۔ تو مسواک کا یہ افضل اور بہتر طریقہ ہے، لیکن اگر کوئی اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرتا ہے تب بھی سنت ادا ہو جاتی ہے۔ جزاک اللہ مفتی صاحب۔ اگلا سوال مفتی محمد صاحب سے ہے اور یہ سوال ملتان سے اقرار صاحب نے پوچھا ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ بیڈ یا چارپائی پر بیٹھتے یا سوتے وقت جوتے قبلہ والے رخ پر اتار سکتے ہیں؟ جی اتار سکتے ہیں، اس سے کوئی بے ادبی نہیں لازم آتی، لیکن اگر کوئی انتہائی ادب کرنا چاہے تو قبلہ رخ کر کے نہ اتارے، دوسرے رخ کی طرف اتارے۔ ویسے تو آدمی جب زمین پر چلتا ہے تو اس کے قبلہ کی طرف بھی جانا پڑتا ہے نا، مسجد جا رہا ہے تو قبلہ رخ ہو کر ہی جائے گا۔ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں داخل ہونے کے بعد صف اول میں جائے گا تو قبلہ رخ ہی ہو کر جائے گا، اس کے قدموں کا رخ قبلہ کی طرف ہی ہوگا، تو ظاہر ہے یہ بے ادبی نہیں ہے۔ تو ایسے ہی اگر بغیر چلے جوتے قبلہ رخ رکھے جائیں تو اس سے کوئی بے ادبی لازم نہیں آتی، لیکن کوئی انتہائی ادب کرنا چاہتا ہے تو اس رخ پر نہ رکھے، اچھی بات ہے۔ اگلا سوال بنت عبداللہ صاحبہ کا ہے اور یہ پوچھتی ہیں کیا قرآن پاک کی تلاوت کے لیے بھی عورت کا لباس ویسا ہی ہونا چاہیے جیسا نماز میں ہوتا ہے؟ اگر گرمی کی وجہ سے شفون یا کوئی اور باریک دوپٹہ سر پر لیا ہو تو کیا اس حالت میں تلاوت کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں۔ نماز کے لیے جو سطر ہے وہ تلاوت کے لیے نہیں ہے، تو گھر میں اگر کوئی نامحرم نہ ہو اور کسی کی نظر پڑنے کا اندیشہ نہ ہو تو وہ باریک دوپٹہ لے کر تلاوت کر سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگلا سوال ایبٹ آباد سے ابو طلحہ صاحب نے پوچھا ہے اور ان کا سوال یہ ہے کہ ہمارے بعض اکابرین نے لکھا ہے کہ اللہ ذات و صفات دونوں اعتبار سے ہر جگہ ہے، اور بعض فرماتے ہیں کہ اللہ ذات کے ساتھ عرش پر ہے جبکہ صفات کے اعتبار سے ہر جگہ ہے، اس میں راجح بات کیا ہے؟ دیکھیں یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس میں بہت طویل بحثیں ہوتی ہیں طرفین سے، اور بہت اس میں غلو اختیار کیا جاتا ہے۔ جو ہمارے اسلاف کا مسئلہ ہے اور ان کا جو بیان کردہ طریقہ ہے وہ سب سے زیادہ اسلم اور احوط ہے، چونکہ اس طرح کی جو قرآن کریم کی آیات ہیں یا احادیث ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے، مثال کے طور پر قرآن کریم میں ہے الرحمن علی العرش استویٰ اور ثم استویٰ علی العرش، یہ 6-7 جگہ قرآن کریم میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوئے۔ لیکن دوسری طرف قرآن کریمی کی بہت ساری آیات سے معلوم ہوتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اس طرح کے مفہوم کی آیات بھی بہت ہیں۔ تو یہ دونوں کو اگر اپنی حقیقت پر رکھا جائے، ظاہری جو معنی اس کا بنتا ہے اس پر رکھا جائے تو اس میں تعارض لازم آئے گا۔ ایک سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ عرش پر ہیں اپنی ذات کے اعتبار سے، وَهُوَ مَعَكُمْ سے ہوا کی ضمیر ظاہر ہے اللہ کی ذات کی طرف راجع ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہیں، اینما کنتم، جہاں بھی تم ہوتے ہو۔ اس مفہوم کی آیات بھی قرآن کریم میں بہت ساری ہیں۔ تو اگر دونوں کو اپنے ظاہری معنی اور اس حقیقت پر محمول کیا جائے تو دونوں میں تعارض ہوگا، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں تعارض نہیں ہو سکتا حقیقتاً۔ تو اس لیے ہمارے جو اسلاف ہیں جس میں بہت سارے حضرات، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اس میں سفیان ثوری ہوئے ہیں، سفیان ابن عیینہ ہیں،
حضرت امام اوزاعی ہیں، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں، یہ سارے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیات میں یا احادیث میں اللہ تعالیٰ کی جو صفات ذکر کی گئی ہیں ان کو جس طرح اللہ نے بیان کیا ہے اس طرح ایمان لانا ان پر لازم ہے، یعنی جو مفہوم اللہ تعالیٰ کی مراد ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ گویا یہ آیات متشابہات میں سے ہیں اور ان کا حقیقی معنی اس دنیا میں کوئی نہیں جانتا، وہ اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ اتنی بات ضرور پیش نظر رکھنی چاہیے کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی کوئی مثل نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مکان نہیں ہے، وہ لا مکان ہے۔ اس کے لیے کسی جہت کا ثبوت نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ اوپر ہے، اللہ نیچے ہے، اللہ دائیں ہے، اللہ بائیں ہے، اس لیے کہ یہ جہت یہ جسم کا تقاضا کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہیں، وہ لا مکان ہر جگہ موجود ہے، جہت ان کی نہیں بیان کی جا سکتی۔ کسی مکان الرحمن علی العرش استویٰ سے جیسے ظاہری مطلب لگتا ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہوئے، تو اس کا مخلوق پر قیاس نہیں کرنا چاہیے کہ جیسے آدمی چھت پر چڑھتا ہے یا کسی اسٹیج پر چڑھتا ہے یا کسی کرسی پر بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا استواء علی العرش بھی اسی طرح ہے، نہیں، لیس کمثلہ شیء، اور اللہ تعالیٰ کے لیے مخلوق کی کوئی صفت ثابت نہیں کی جا سکتی ہے اور اللہ کے طرف اس کی نسبت نہیں کی جا سکتی، یہ عقیدہ رکھنا تو لازم ہے۔ باقی ان نصوص کا کیا مطلب ہے تو ہمارے اسلاف کا مسلک یہ ہے کہ اس کی کوئی تعویل کوئی تشریح نہ کی جائے، یہ متشابہات میں سے ہے، اس کی کیا مراد ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اس پر ایمان لایا جائے کہ اس کی جو مراد ہے اور جو اللہ کے شان کے لائق ہے اس صفت کو ہم مانتے ہیں، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، یہ اجمالی ایمان کافی ہے۔ جتنا آگے بڑھیں گے اور اس کی کوئی تعویل کوئی تشریح کریں گے تو اتنا زیادہ اس میں پھر بحث طویل ہوتی جاتی ہیں اور طرفین سے اس میں بہت زیادہ غلو شروع ہونے لگتا ہے، تو یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ان صفات کے بارے میں کوئی تفصیلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم نہیں کی، اگر معلوم کی ہوتی تو وہ احادیث میں مذکور ہوتی، لیکن ایسی کوئی تفصیل ہمیں نہیں ملتی، تو یہ اجمالاً ایمان رکھنا کافی ہے۔ یہی ہمارے متقدمین اور ہمارے اسلاف کا مسلک ہے اور اسی میں احتیاط و سلامتی ہے۔ جزاک اللہ مفتی صاحب۔ اگلا سوال ممبئی سے بنت سراج صاحبہ نے پوچھا ہے اور ان کا سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں دیوالی میں مٹھائی آتی ہے، وہ مٹھائی ہمارے ہندو بھائی تہوار کی خوشی میں دیتے ہیں، اسے کھانے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جی، یہ سوال اور بھی لوگ کیا کرتے ہیں، تو بات یہ ہے کہ اگر غیر مسلموں کا کوئی مذہبی تہوار ہو جس سے ان کے کسی غلط نظریے اور عقیدے کا تعلق ہو اور اس کی ترویج ہوتی ہو تو اس میں شرکت کرنا کسی بھی طرح جائز نہیں ہوتا، لیکن یہ جو دیوالی کی مٹھائی ہے یہ ہندوؤں کا کوئی مذہبی تہوار نہیں ہے، بلکہ چاند کے ایک خاص مقام تک پہنچنے پر وہ یہ خوشی مناتے ہیں اور اس کی مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں۔ تو حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ہمارے شیخ، انہوں نے لکھا ہے حسن الفتاویٰ میں کہ اس کی گنجائش معلوم ہوتی ہے، لیکن یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ غیر مسلموں سے، کفار سے دلی دوستی کا ایسا تعلق رکھنا کہ جس کی وجہ سے آپس میں اس طرح کے لین دین کی نوبت آئے، یہ کسی طرح بھی ٹھیک نہیں ہے۔ البتہ بعض اوقات پڑوس میں اس طرح کے لوگ رہ رہے ہوتے ہیں یا دفتر میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور اس پڑوس کی وجہ سے یا اشتراک کی وجہ سے وہ اس طرح کے مواقع پر مٹھائی پیش کرتے ہیں تو اس کے کھانے کی گنجائش ہے۔ اگلا سوال ابو بکر بھٹا صاحب کا ہے ملتان سے، اور یہ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جادو کرتا ہو اور مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ یہ مجھ پر جادو کر رہا ہے تو کیا یہ بدگمانی ہے؟ جی، یہ بدگمانی نہیں ہے، اگر واقعتاً آپ کو بالکل قوی دلائل سے معلوم ہے، آپ صرف تخمینے سے بات نہیں کر رہے تو بدگمانی نہیں ہے، لیکن اگر آپ تخمینے سے بات کر رہے ہیں اور آپ نے اپنے ذہن میں ویسے ہی پختہ کر لیا کہ یہ ضرور مجھ پر جادو کر رہا ہے، بعض اوقات آدمی کو وہم ہوتا ہے اور وہم اتنی قوت سے ہوتا ہے کہ آدمی اس کو بالکل یقینی سمجھ رہا ہوتا ہے، تو جب تک اس کی کوئی دلیل نہ ہو جس کو آپ کسی عدالت میں پیش کر سکیں، دنیا کی عدالت میں یا مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی عدالت میں، جب سوال ہوگا کہ تم نے یہ کہا تھا کہ اس نے مجھ پر جادو کیا ہے تو لاؤ ثبوت، تو وہاں کوئی ثبوت پیش کرنے کے لیے اگر ہے ایسا یقین ہے آپ کو تو پھر تو کوئی بدگمانی نہیں ہے، اور ایسا یقین نہیں ہے تو پھر خواہ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے کسی پر۔
اگلا سوال کراچی سے عمران صاحب کا ہے اور یہ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی علم نہ ہونے کی وجہ سے کسی صحابی رضی اللہ عنہ کا صحابی ہونے سے انکار کر دے اور بعد میں پتہ چلنے کے بعد بھی ضد کی وجہ سے نہ مانے تو کیا اس کا ایمان سلب ہو جائے گا؟ دیکھیں، جن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا صحابی ہونا نصوص قطعیہ سے ثابت ہے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت کا ذکر قرآن کریم میں ہے، تو ان کی صحابیت کا انکار کرنا تو بلا شبہ کفر ہے۔ اسی طرح جو مشہور صحابہ کرام ہیں جن کے بارے میں شروع سے لے کر اب تک تواتر سے معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ان کی صحابیت کا انکار کرنا بھی خطرناک ہے۔ لیکن اگر کوئی غیر معروف صحابی ہے اور مشہور نہیں ہے، سب کو معلوم نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے کسی نے انکار کر دیا تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ بعد میں ضد کی وجہ سے جو انکار کر رہا ہے اس سے بھی کفر لازم نہیں آئے گا، لیکن یہ بہت بڑی خطرناک بات ہے اور بہت بری بات ہے کہ جب معلوم ہو جانے کے بعد بھی وہ صرف ضد کی وجہ سے انکار کر رہا ہو، تو یہ چیز آدمی کو بہت دور لے جاتی ہے اور اس تک نوبت پہنچ سکتی ہے کہ وہ قطعیات کے انکار تک پہنچا دے اور آدمی کافر ہو جائے۔ اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بات معلوم نہیں تھی اور آپ کہہ رہے تھے تو آپ معذور تھے، اور معلوم ہو جانے کے بعد تو عذر ختم ہو گیا، اب اس بات کو نہیں دہرانا چاہیے۔ ایک بات ہارون خان صاحب نے لکھی ہے کہ میرا سوال نہیں ہے، میری ایک ریکویسٹ ہے اور میری ایک اپلیکیشن ہے، میری ایک درخواست ہے، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم بننے جا رہے تو علماء کرام کو ان کے ساتھ رابطہ کرنا چاہیے۔ وہ مدینہ جیسی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں اور ان کے ارادے بہت اچھے معلوم ہوتے ہیں، تو علماء کرام کو اس سے ملاقات کر کے اس کی ذہن سازی کرنی چاہیے۔ مفہوم بتا رہا ہوں کہ اس کے ساتھ ملاقات کر کے اس کو اپنے ہاتھوں میں لینا چاہیے تاکہ آگے ملک کے لیے اور دین کے لیے ان سے کام لیا جا سکے۔ تو بہت اچھا مشورہ ہے آپ کو۔ علماء کرام کو تو کسی کا بھی فریق نہیں بننا چاہیے۔ ساری سیاسی جماعتیں بہرحال ہمارے ملک میں ہیں اور وہ سارے مسلمان ہیں، اور سب کا دعویٰ تو اچھا ہی ہوتا ہے، اور علماء کرام کو کسی کی نیت پر شک بھی نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی اگر ظاہری طور پر کوئی اچھی بات کہہ رہا ہے تو ہمیں اسے صحیح سمجھ کر اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس کو اس صحیح بات پر پکا کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ باہر سے لوگ آ کر ان کو استعمال کریں اور ان کی ذہن سازی کریں اور ان کو غلط راستے پر ڈالیں۔ تو یہ علماء کا بہت بڑا فریضہ ہے اور ان کی یہ منصبی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح کے بااثر طبقات تک رسائی حاصل کریں، حکمرانوں تک رسائی حاصل کریں اور محض خیر خواہی سے ان کو نصیحت کریں، اپنی کوئی ذاتی غرض نہ ہو، اور ملک اور ملت کے فائدے کے لیے اگر ان سے وہ بات چیت کرتے ہیں اور ان کو کوئی راستہ دکھاتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، اور یہ سب علماء کو اس پر توجہ دینی چاہیے، اور جس کے بس میں جتنا ہے اسے وہ ضرور اس میں کردار ادا کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ مفتی صاحب۔ اگلا سوال مفتی فیصل احمد صاحب سے ہے اور یہ سوال آزاد کشمیر سے طاہر منیر صاحب نے پوچھا ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ آج کل مختلف بینک برانچ لیس بینکنگ کے نام سے مختلف کمپنیاں چلا رہے ہیں، جیسے یو بی ایل کا اومنی، تعمیر بینک کا ایزی پیسہ، ایچ بی ایل کا کنیکٹ وغیرہ۔ ان کمپنیوں میں کام کرنا کیسا ہے، جبکہ کام کرنے والا ڈائریکٹ بینک سے نہیں بلکہ کسی دوسری کمپنی سے آؤٹ سورس کیا جاتا ہے، جبکہ تنخواہیں بینک سے اس کمپنی کو اور وہاں سے ملازم کو آتی ہیں؟ جی، اس طرح کے جتنے بھی فرنچائز یا اس طرح کی جو عام طور پہ دکانیں وغیرہ بنی ہوتی ہیں جس میں اومنی، ایزی پیسہ وغیرہ کی سہولت موجود ہوتی ہے، تو یہ بنیادی طور پہ منی ٹرانسفر کا کام کر رہے ہوتے ہیں اور اس پر کمیشن لے رہے ہوتے ہیں، لیکن ضمناً جو ہے یہ کچھ اکاؤنٹس بھی کھل رہے ہوتے ہیں اور اس میں کچھ ضمناً خرابیاں بھی ہوتی ہیں، جیسے اس میں فری ایس ایم ایس اور اس طرح کی سہولیات بھی دی جا رہی ہوتی ہیں، لیکن کیونکہ اس کا اصل بزنس حلال ہے، یعنی منی ٹرانسفر کا اور اس پر کمیشن لینے کا، تو لہٰذا اس قسم کے ادارے میں کام کرنے کی گنجائش ہے، اور حتی الامکان اس میں جو غلط کام ہے وہ علماء سے پوچھ کر ان سے گریز کیا جائے، اور باقی جو منی ٹرانسفر کا کام ہے وہ کر سکتے ہیں۔ بینک سے اگر تنخواہ آتی بھی ہے تو وہ تنخواہ نہیں ہے، اصل میں وہ آپ کا کمیشن ہے، جو کہ آپ نے جو سروسز دی ہوتی ہیں اس کے مقابلے میں بینک دے رہا ہوتا ہے۔ کچھ پیسے آپ کو مل جاتے ہیں اور کچھ پیسے جو بیلنس میں ہوتے ہیں وہ آپ کو بعد میں مل جاتے ہیں اکاؤنٹ کے ذریعے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس سے یہ ناجائز نہیں ہوگا۔ جزاک اللہ مفتی صاحب۔ اگلا سوال بہار سے ابو سدرہ رحمانی صاحب کا ہے۔ یہ پوچھتے ہیں کہ زید نے بکر سے اس شرط
اس شرط پر سود پر قرضہ لیا کہ آپ ادائیگی کے متعینہ وقت پر میرے لیے ایک گھڑی یا کوئی اور چیز خرید لیں اور اس چیز کو اتنی قیمت پر فروخت کر دیں کہ اس سے آپ کو سودی منافع بھی مل جائے. مثلا سودی منافع 2000 آیا اور گھڑی 1000 میں خرید کر بکر نے زید کو 3000 میں بیچ دی, تو کیا یہ طریقہ جائز ہے؟ جی یہ تو جب یہ عقد ہو رہا تھا اسی وقت انہوں نے یہ طے کر لیا کہ آپ کو اضافی جو رقم ہم نے دینی ہے وہ اس طرح سے نہیں دینی بلکہ اس طرح سے دینی ہے کہ ہم آپ کو ایک گھڑی جو ہے آپ کو سستی دے دیں گے اور آپ مہنگی بیچ کر جو ہے اپنا نفع کما لیں گے. تو کیونکہ اسی وقت اس کو گارنٹی کر دیا گیا تھا معاہدے کے وقت میں, تو لہٰذا یہ سود میں آئے گا اور یہ حرام ہوگا, اس طرح کرنا جائز نہیں. جزاک اللہ مفتی صاحب. وہ کسی نے نماز حنفی کے بارے میں پوچھا تھا, تو یہیں ایک عامر صاحب ہیں, انہوں نے کتاب کا نام لکھا ہے نماز پیمبر. حضرت مولانا الیاس فیصل صاحب مدینہ منورہ میں ہوتے ہیں, ہم ان کو اچھی طرح جانتے ہیں, بہت مستند آدمی ہیں. تو انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے اور یہ شائع ہے, تو اسے پڑھا جا سکتا ہے. جزاک اللہ مفتی صاحب. اگلا سوال بہار سے ابو شاہان صاحب کا ہے. یہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے ہاں گروی کی ایک مخصوص صورت ہے جو ہمارے ہاں کٹ برنا یا کٹ برنا کے نام سے مشہور ہے. اس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ کسی زمیندار کو اگر پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے یا بچی کی شادی کرانی ہوتی ہے یا بچے کے کالج کی فیس بھرنی ہوتی ہے وغیرہ, تو کسی مالدار سے پیسے لیتے ہیں اور اپنی زمین بطور گروی اس مالدار کے حوالے کر دیتے ہیں, جس سے وہ مالدار فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. پھر جب یہ زمیندار اس مالدار کے پیسے واپس کر دیتے ہیں تو زمیندار کے زمین سے مالدار بھی دستبردار ہو جاتے ہیں. کیا یہ مروجہ شکل جائز ہے یا نہیں؟ اگر جائز نہیں تو جواز کی کیا شکل ہوگی؟ اگر زمین کا کرایہ متعین مدت کے لیے یا غیر متعین مدت کے لیے طے کر دیا جائے تو کیا حکم ہوگا؟ کیونکہ اگر زمین سے مالدار فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو زمین یوں ہی بیکار پڑی رہے گی. جی یہ جو صورت انہوں نے بیان کی ہے کہ جو گروی زمین رکھائی جاتی ہے اس سے پھر جس کے پاس گروی رکھوائی جا رہی ہے وہ فائدہ اٹھاتا ہے, تو یہ تو بالکل ناجائز ہے, حرام ہے, اور اس طرح کا فائدہ اٹھانا اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے. البتہ انہوں نے جو یہ صورت بیان کی کہ وہ جو جس کے پاس گروی رکھوائی جا رہی ہے اس کو کرائے پہ دے دی جائے تاکہ وہ قبضہ بھی رکھے اور ساتھ میں وہ کرائے بھی ادا کرتا رہے, تو اس طرح کرنا تو ٹھیک ہے, لیکن اس طرح جب کریں گے تو پھر اس کی رہن والی حیثیت ختم ہو جائے گی اور یہ اجارہ والی حیثیت جو ہے نا یہاں پر آ جائے گی. تو اس طرح کیا جا سکتا ہے, اور کیونکہ زمین ایسی چیز نہیں ہے جو ضائع ہو جائے, کوئی اور سامان ہوتا تو اس میں اور بھی مسئلے ہوتے ہیں, لیکن کیونکہ زمین ایسی چیز نہیں ہے تو لہٰذا ایسے کرنے میں حرج نہیں ہے. اس کو باقاعدہ دے دیا جائے کرائے پر اور اس سے کرایہ وصول کر لیا جائے, لیکن یہ یاد رکھا جائے کہ اس سے رہن والے احکام جو ہیں, کیونکہ رہن کے اندر چیز جو ہوتی ہے وہ مضمون ہوتی ہے اور جو اجارہ ہوتا ہے اس کے اندر وہ چیز مضمون نہیں ہوتی بلکہ وہ امانت کے طور پہ ہوتی ہے. تو احکام میں فرق آئے گا, کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی اور شخص جو ہے زمین سے ہٹ کر بھی اس فارمولے کو لگانے کی کوشش کرے, لیکن کیونکہ زمین عام طور پہ ضائع نہیں ہوتی تو زمین میں بظاہر کوئی خاص اشکال پیدا نہیں ہوگا. اگلا سوال کوئٹہ سے محمد ظفر صاحب کا ہے اور یہ پوچھتے ہیں کہ میں جب نفل نماز پڑھتا ہوں اور میرے دل میں خیال آتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے تو میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں کہ میرے اندر کوئی دکھاوا نہ آ جائے. کیا میرا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ اگر نہیں تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ کا ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے, آپ کو معمول کی نماز پڑھنی چاہیے, اور دکھاوے کا علاج یہ نہیں ہے بلکہ دکھاوے کا علاج یہ ہے کہ آپ نیکی اتنی کریں کہ پھر آپ کو محسوس ہی نہ ہو. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرمایا کہ عبادت پہلے عبادت ہوتی ہے پھر عادت بن جاتی ہے. تو جب آپ بہت زیادہ عبادت کا معمول رکھیں گے پھر آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. جیسے رمضان میں لوگ 20 رکعت تراویح پڑھ کے باہر نکلتے ہیں, ان کو کوئی ریاکاری کا شبہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ معمول ہوتا ہے, سب کر رہے ہوتے ہیں. تو ان چیزوں کو اپنے معمول میں لانے کی کوشش کریں. اور یہ جو آپ نے اس کا حل نکالا کہ آپ نے مختصر کر دیا, تو دیکھیں ریاکاری کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے دکھانے کے لیے کریں. تو کبھی نماز بڑھاتا بندہ اس لیے ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے, کبھی نماز کم کر رہا ہوتا ہے, تو یہ خود بھی ریاکاری میں آئے گا. تو لہذا اس ریاکاری سے بچتے ہوئے جو نارمل آپ کی رفتار ہے اسی طرح سے نماز پڑھنی چاہیے. اگلا سوال ڈھاکہ سے فرخ اسلام صاحب کا ہے. یہ پوچھتے ہیں کہ پرانے قبرستان کے آثار جب تقریباً مٹ چکے ہوں تو وہاں مسجد بنانا جائز ہے یا نہیں؟ ایک تو یہ مولانا فرخ اسلام صاحب معلوم ہوتے ہیں, ہمارے ایک ساتھی ہیں, تو اگر وہی ہیں اور نہیں بھی ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو باقی یہ کہ انہوں نے جو مسئلہ پوچھا ہے
تو اس میں اگر وہ قبرستان جو ہے اب اس کی ضرورت ختم ہو گئی ہے اور اس میں لوگ قبریں نہیں بناتے اور آثار بھی اس کے ختم ہو چکے ہیں، تو وہاں پر ایک اور وقف یعنی مسجد وغیرہ بنانے کی گنجائش ہے، بنائی جا سکتی ہے۔ اگلا سوال نور محمد صاحب نے سعودی عرب سے پوچھا ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ میت کی صرف بیوی ہے یا صرف بیٹی اور بیوی ہے، یا بیوی بیٹی بیٹا تینوں ہیں، ان تینوں صورتوں میں میت کے بھائی اور بہن کو بھی میراث ملے گی یا نہیں؟ جی، جس صورت میں بیوی بیٹی اور بیٹا تینوں ہیں پھر تو بہن بھائیوں کو میراث نہیں ملے گی۔ البتہ صرف بیوی ہے یا صرف بیوی اور بیٹی ہے تو اس صورت میں میراث مل سکتی ہے۔ پھر بہن بھائی بھی مختلف طرح کے ہوتے ہیں، سگے بہن بھائی بھی ہوتے ہیں اور باپ شریک بھی ہوتے ہیں، ماں شریک بھی ہوتے ہیں، تو اس میں بھی کچھ تفصیلات ہیں جو موقع پہ پوچھی جا سکتی ہیں۔ لیکن اصولی بات یہ ہے کہ جب بیوی اور بیٹی ہوگی یا ایک سے زیادہ بھی بیٹیاں ہوں گی تو کیونکہ میراث کا کچھ حصہ باقی بچ جاتا ہے تو اس میں ان میں سے کسی نہ کسی کا حصہ ہو سکتا ہے۔ جزاک اللہ مفتی صاحب۔ اگلا سوال مفتی اویس صاحب سے ہے اور یہ سوال اتر پردیش سے محمد عثمان صاحب نے پوچھا ہے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ اگر امام صاحب مغرب کی نماز پڑھا رہے ہیں اور کوئی شخص تیسری رکعت میں شریک ہوا، پھر وہ اگلی رکعت میں تشہد میں نہیں بیٹھا، تو کیا سجدہ سہو کرے گا یا نہیں؟ جی، فرض نماز کے جن میں 2 قاعدے ہوتے ہیں تو ان 2 قاعدوں میں سے جو پہلا قاعدہ ہوتا ہے وہ واجب ہوتا ہے اور آخری قاعدہ فرض ہوتا ہے۔ تو اگر واجب چھوٹ جائے نماز کے اندر تو اس کی تلافی کا طریقہ یہ ہے کہ آخر میں سجدہ سہو کر لیا جائے۔ تو اگر مغرب کی نماز پڑھتے ہوئے پہلا قاعدہ چھوٹ گیا ہے تو آخر میں سجدہ سہو کرنا ضروری ہے۔ اگلا سوال کشمیر سے ہدایت اللہ خان صاحب نے پوچھا ہے۔ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا عشاء کی سنت اور وتر کے درمیان نفل نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی، پڑھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال عبد الواحد صاحب نے علی گڑھ سے پوچھا ہے اور ان کا سوال یہ ہے کہ ایک معذور شخص کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرتا تھا، لیکن آج اس نے کسی کے کہنے پر کھڑے کھڑے ہی پوری نماز ادا کی، البتہ رکوع میں تھوڑا سا جھک گیا اور اس سے کچھ زیادہ سجدے میں جھکا، کیا اس شخص کی نماز درست ہو گئی؟ ایسا شخص جو رکوع سجدے پر قادر نہیں ہے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ نماز کھڑے ہو کر ادا کرے۔ البتہ جب رکوع اور سجدے کا وقت آ جائے تو افضل اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کے لیے بیٹھ جائے اور رکوع سجدہ بیٹھتے ہوئے اشارے سے ادا کرے۔ لیکن اگر کوئی شخص کھڑے کھڑے اشارے کے ساتھ رکوع سجدہ کرتا ہے تب بھی نماز ہو جاتی ہے، لیکن یہ غیر افضل اور مناسب طریقہ نہیں ہے، تو نماز دونوں صورتوں میں ہو جائے گی۔ اگلا سوال اسلام آباد سے ناصر ملک صاحب کا ہے۔ یہ پوچھتے ہیں کہ ایک شخص اپنے گھر سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر 20 دن تک قیام کرے گا تو اس پر قصر واجب ہوگی، لیکن جب اس کے 13 دن باقی رہ گئے تو کیا اب وہ قصر کی شرط سے نکل آئے گا یا وہ پورے 20 دن ہی قصر پڑے گا؟ قصر کا تعلق شرعی مسافر بننے کے ساتھ ہے، اور شرعی مسافر اس وقت بنتا ہے کہ جب یہ 2 شرطیں موجود ہوں کہ جو اس کا سفر کی مسافت ہے وہ 77 کلومیٹر یا اس سے زیادہ ہو، اور دوسرا یہ کہ اس کی جو قیام کی مدت ہے وہ 15 دن سے کم ہو۔ تو اگر 15 دن یا اس سے زیادہ ہے تو اس صورت میں وہ شرعی مسافر نہیں ہوتا۔ تو جو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ ان کا وہاں پر رہنے کی جو قیام کی مدت ہے وہ 20 دن ہے، تو اگر 20 دن ہے تو اس صورت میں پوری نماز پڑھنا ضروری ہے، قصر نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ اگلا سوال بالاکوٹ سے عابد گل صاحب کا ہے۔ یہ پوچھتے ہیں کہ کسی کو رقم قرض دی ہے لیکن وقت کی تعین نہیں کی کہ وہ کب واپس ہوگی، تو آیا باقی مال کے ساتھ اس رقم پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ ایسا رقم جو ریسیویبل ہو تو اور اس کی ملنے کی امید ہو تو ایسے رقم کو کاؤنٹ کر کے زکوٰۃ کا حساب کرنا ضروری ہے۔ اگلا سوال محمد ممتاز صاحب کا مکہ مکرمہ سے ہے اور یہ پوچھتے ہیں کہ زید کو اس کے والد نے ایک پلاٹ ہدیہ کے طور پر دیا۔ زید کے بھائی نے کہا کہ یہ پلاٹ بیچ کر کوئی کاروبار کرتے ہیں۔ بعد میں زید نے کہا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے لہٰذا مجھے پیسے دے دیں۔ زید کے بھائی نے کہا کہ پیسے تو مجھ سے لگ گئے ہیں، اب میں اپنا پلاٹ بیچ کر پیسے دوں گا، لیکن ابھی تک اس نے پیسے نہیں دیے اور زید نا امید بھی نہیں ہے۔ اب آیا زید پر ان پیسوں کی زکوٰۃ واجب ہوگی؟ اگر ہوگی تو کب سے، جب سے پلاٹ ملا تھا یا جب بیچا تھا؟ جی، اگر ایسا قرض ہو کہ جس کے ملنے کی امید ہو تو ایسا قرض کی رقم کو جب زکوٰۃ کے حساب کیا جائے تو اس کو کاؤنٹ کر کے زکوٰۃ کے حساب کرنا ضروری ہے۔ تو جب آپ کو امید ہے کہ یہ رقم مل جائے گی تو زکوٰۃ کا جب حساب کریں گے تو اس رقم کو بھی کاؤنٹ کریں گے، اور باقی زکوٰۃ کب واجب ہوگی؟ جب پلاٹ بیچا ہے تو پلاٹ بیچنے کے بعد سے اس رقم کا حساب کیا جائے گا اور زکوٰۃ کے حساب میں شمار کر کے اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ جزاک اللہ مفتی اویس صاحب۔
ناظرین کرام، یہ آج کی ٹرانسمیشن کا آخری سوال تھا. کل انشاءاللہ آپ کے بہت سارے سوالات کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.